लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वाकई जन्नत को अपना ठिकाना बनाना चाहते हो तो याद रखना, सबसे आस टूट गई। हजरत आदम ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह ने भी कहा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। सब ने हमें ललकारा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब मुझे बताओ, इतना बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनें भी अगर मौजूद है तो ये किसी के दिल का दर्द है खुदा के लिए। बहुत दिन हमें नहीं जीना, 40 साल 50 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। मेरे भाई जितना जियोगे एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कुछ करना है, हमेशा नहीं रहोगे। अल्लाह अकबर। क्रिकेट के लिए दुकानें बंद करने वालों, शादियों में शिरकत के लिए दुकानें बंद करने वालों, गेम खेलने के लिए अपने वक्त को ज़ाय करने वालों, 10 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकालने वालों, मैदान महशर वो है, कोई काम नहीं आएगा। एक हस्ती होगी सबकी तरफ, सब उनकी तरफ देख रहे होंगे और उनके पास जाके जन्नत मिलेगी। अब हम सोचते हैं हम तो आशिक़े रसूल है, इधर हाथ फैलाएंगे उधर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन सुनो 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 सुनो, जब हुजूर के पास जाओगे, हुजूर फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी कल क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। ये 3 हदीसें मुख्तलिफ किताबों में है, मैंने एक साथ उसको पढ़ दिया। अब थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बस थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, बहनें भी और आप सब भी तसव्वुर में लाओ। हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, हुजूर के पास गए, सब ने ठुकराया, सब ने ललकारा, किसी ने साथ नहीं दिया। एक ही आसरा था, अब इस आसरे के बाद कोई आसरा नहीं, इनसे पहले कोई आसरा नहीं, इनके बाद कोई आसरा नहीं। जाके दामन फैलाया। आका फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मैं उससे बेजार हूँ, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। मेरे भाई कोई साथ नहीं आ रहा था, हुजूर ही का सहारा था। शफाअत के लिए गए और हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका उम्मती हूँ, अल्लाह से तो मैं दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाह मेरे किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। अल्लाह अकबर। सारी मग़फ़िरत की बात हुजूर की मर्जी पर है और हुजूर से कहा हुजूर शफाअत कर दीजिए, और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, हुजूर नाराज होकर मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहे रात के 3-3 बजे तक तू ज़िना की फिल्में तो देखता था, लेकिन 10 मिनट का वक्त तू फजर की नमाज के लिए नहीं निकालता था। हुजूर मुंह फेर ले, ये कह दे तू सूद खाता था, हराम लुक़मे खाता था और नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह ना करे, 1000 बार न करे। हुजूर चेहरा फेर कर ये कहे कि तू यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह, जालिमों की तरह चेहरे से दाढ़ी निकाल निकाल कर गठरों में फेंकवाता था और तू मेरी सुन्नत का मजाक बनाता था। उस वक्त तो अल्लाह ना करे अगर हुजूर मुंह फेर ले, बताओ अपना क्या बनेगा। दुनिया बर्बाद हो जाए, कोई सहारा देता है फिर दुनिया आबाद होती है, कोई कारोबार में नाकाम हो जाए कोई मदद करता है, हम फिर कामयाब होते हैं। दुनिया के इम्तिहान में एक मर्तबा फेल हो जाए फिर उसके बाद हम वापस स्टडी करते हैं, फिर कामयाब होते हैं। याद रखना दुनिया में तरक्की के लिए बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन आखिरत में तरक्की के लिए एक इम्तिहान के बाद दूसरा कोई इम्तिहान नहीं होगा। अल्लाह के बंदो गफलत से निकलो, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। कब तक खुदा से बगावत करोगे, कब तक रसूलुल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे डालोगे, कब तक रातों को जगकर पाप करोगे। आओ ना उस अल्लाह से मोहब्बत करें जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। आओ ना उस रसूल से मोहब्बत करें जो 70 माओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। हमारी माँ हमसे जितना प्यार नहीं करती, हमारे नबी उससे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये वो रसूल है जो मोमिनों पे कमाल मेहरबान है। मेरे भाई हमें कांटा चुभता है, मदीने की सरकार बेचैन हो जाते हैं, हमें जो है वो वहशत होती है, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरे भाई वो हीरो से प्यार कर रहे हो जो तुम्हें कभी पहचानता नहीं, उस नबी से प्यार करो ना जो हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले पूरी रात हमारे
تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. ذرا غور تو کیجئے نا میرے بھائیوں, کس سے دل لگا رہے ہو؟ آئی لو محمد کہتے ہو اور موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ آئی لو محمد کہتے ہو, تمہارے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں کیسے ہیں؟ آئی لو محمد کہتے ہو, تمہارے موبائل کے اندر گانے کیسے ہیں؟ کہیں ہم عشق مصطفیٰ کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں ہے لیکن پوسیبل تو ہے. ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے, 14ویں صدی میں عشق و محبت کا امام میرا امام ہے. ایک مرتبہ امام اہل سنت کے پاس ایک شاعر صاحب آئے اور بہت خوبصورت سی نعت لکھ کر لائے. توجہ, بات بولوں, آخری بات بولوں, ہاں سن لیجیے. نعت لکھ کر لائے. امام سے کہا کہ آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہے. میرے امام سرتا سر عاشق رسول, بلکہ بہت بڑے مفکر کا قول ہے, جب علم اور عشق ایک جگہ مجسم ہو جاتے ہیں تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہ میرے امام ہے جس نے عشق رسول کے وہ گل بوٹے اسلام کی زمین پر ایسے بوئے ہیں کہ قیامت تک اہل ایمان کے مشام جاں اس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے. غالب نے اپنے محبوب کی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. اور پھر کہا تھا جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. غالب نے کسی اپنے جیسے سے پیار کیا تھا, دھوکا ہوا, پیار کرنا بھول گیا. غالب نے اپنے عشق کی داستان یوں پیش کی. غالب کہتے ہیں عشق نے غالب نکما کر دیا, عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. عشق ذلیل کرتا ہے. میر نے کہا تھا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں. اپنے جیسوں سے پیار کرو گے دھوکا کھاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہو گے. لیکن اگر آمنہ کے لال سے محبت کی, کسی کو جلانے کے لیے نہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے بینر پر لکھنے کی بجائے دل پہ لکھا آئی لو محمد, تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ میرے امام کہتے غالب نے کہا تھا جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی. ظالم ہے محبوب, ظالم ہے, میں اس کی گلی میں جانا نہیں چاہتا. لیکن میرے امام نے کہا تھا تیرا محبوب ظالم ہو سکتا ہے کیونکہ تو نے بے وفا سے دل لگایا. اب میرے محبوب کا سن, فرقے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور دس سے کھڑے اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا. عاشق بننا ہے تو حضور کے بنو, سچی عاشق بنو. میر نے عشق کیا تو میر کہتے ہیں کہ میں در در بھٹک رہا ہوں, لیکن اگر حضور سے عشق کرو گے, میں یہ نہیں کہتا کہ میر نے حضور سے عشق کیا نہیں کیا, یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس نے اپنی کیفیت بیان کی تو میں بات کر رہا ہوں. ورنہ شاعر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے شاعری کی دنیا کی توہین کر دی. بھائی جو میر کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. میر سید تھا کہتا ہے اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں. اور سید کسی عورت سے پیار کرے تو سیادت کی آبرو بھی چلی جاتی ہے, اور حبشی خدا کے محبوب سے پیار کرے تو حبشی کا قدم اوپر نظر آتا ہے, کعبے کی چھت نیچے نظر آتی ہے. آؤ نا ان سے پیار کرے, آؤ نا ان سے پیار, جن کا پیار عزت دار بنا دیتا. ارے اگر اپنے جیسوں سے پیار کرو, چھپا لو تو پھانسی پہ مرو, اور بتا دو تو رسوا ہو جاؤ. لیکن آؤ اس سے پیار کرے, چھپاؤ, چھپانے والا ابو بکر بنتا ہے, بتاؤ بتانے والا بلال بن جاتا ہے. دیکھ کے عشق کرو تو علی بنتا ہے, دل دیکھے کرو تو ایسے کرمی بنی. ہر عشق میں ناکامی ہے, عشق محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بیٹھ جاؤ گے حضور خود چل کر تشریف لے. ہمارا محبوب جہاں کوئی نہیں وہاں محبوب. تو توجہ کریں, دھیان دیں. کیا عرض کر رہا تھا امام کے پاس, امام اہل سنت. میرے امام نے جو عشق کی بات کی ہے ان کا اپنا حصہ ہے.
جو عشق کی بات بہرحال اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، تم بھی عشق کی طرف آ جاؤ گے۔ کیا عشق کیا ہے، بلکہ اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ عشق کی کیا بات کی ہے، لیکن 12 ٹائم ختم ہوا ہے، پہلے ہی ختم ہو گیا ٹائم، لیکن اتنا توجہ کریں، دھیان دیں۔ اگر یہاں شعر سمجھنے والے لوگ موجود ہیں تو بات کہوں، کسی شاعر نے، شاعر ہمارے بھائی موجود ہیں، جانتے ہیں پرانے تن بڑی محبتیں، ہم اپنے شعرا سے پیار مانتے ہیں، اس کی وجہ نعت خوانوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نعت خواں کو منبر پہ بٹھاتے تھے اور خود زمین پہ بیٹھ کر اس سے نعت سنا کرتے تھے۔ اسی لیے تو میرے نبی کے دور کے نعت خواں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب چائے کے من بود۔ حضرت علامہ عبدالرحمن جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن ماں ایمان توی ایمان توی۔ اور میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ علم والوں سے جو شاعری کس سے نفس سمجھتے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں، ہر شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ، غالب نے بھی کہا تھا کل 14ویں کی رات شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے منظور تھا پردہ تیرا۔ غالب نے بھی اپنے محبوب، لیکن امام احمد رضا اپنے محبوب کو یہاں چاند سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ چاند کو چیلنج کرتے ہیں، عشق میں بھی پٹھان کا رنگ دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے متشدد کیوں تھے، میں نے کہا عشق شدت ہی لاتا، وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد۔ جب قرآن شدت کی بات کرتا ہے، جب مولا شدت کی بات کرتا ہے تو مولوی کو تکلیف کیوں ہے؟ جہاں عشق ہے وہاں شدت ہے، اور جہاں عشق نہیں ہے وہاں شدت ہو ہی نہیں۔ عشق آئے گا تو شدت آئے گی۔ والذین آمنوا اشد، ورنہ بتائے نا سہارنپور والے اشد کا مطلب کیا ہے، بتائیں اشد کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن اشد کہتا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کی شدت سے تمہیں تکلیف کی؟ تم نے کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا، جب اشد آتا ہے تو پھر یہ الفاظ بھی آتے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت۔ یاد رکھنا سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تحریک نہیں ہے، ہمارا مزاج اور ہماری شناخت ہمارا طریقہ کار یہ ہے، جہاں اصلاح عقائد کی ضرورت ہوگی ہم عقیدے کی بھی اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو چھپا کر کہیں بات نہیں کرتے، عرب ہو یا عجم کہیں بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی بات کرتے ہیں، اس عمل کو اور اس کام کو آگ لگے جو مسلک کو چھپا کر کے پیش کیا جائے۔ مسلک یہ ہے دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ کچھ لوگوں کو مسلک ہضم نہیں ہوتا، میں نے کہا اگر مسلک ہضم نہیں ہوتا تو سب سے پہلی مسلک کی لڑائی تو یمامہ میں لڑی گئی جو سیدنا صدیق اکبر کی تحریک پہ لڑی گئی، دوسری مسلک کی لڑائی کربلا میں لڑی، تو پتہ چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا سچا وفادار ہوگا وہ مسلک کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا مسلک یمامہ میں بھی تھا، مسلک کربلا میں بھی تھا، اور انشاءاللہ امام مہدی بھی مسلک کی لڑائی لڑیں گے۔ بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، شاعر لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں محبوب کے چہرے کو، لیکن امام احمد رضا ایسا غیرت مند عاشق ہے جو چاند کو چیلنج کرتا ہے اور محبوب کے چہرے کو تشبیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں اب چیلنج دیکھیں، اگر شعر سمجھتے تو چیلنج دیکھیں، کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل یہ عشق ہے،
دل اپنا بھی شیدائی ہے. اس ناخن پاک کہتے ہیں پیر کے ناخن کو. یعنی تصور میں لائیے جب حضور پیر کے ناخن تراشتے ہوں گے تو جو پیر کے ناخن کا تراشا ہوتا ہوگا کتنا باریک ہوتا ہوگا. اور وہ جو باریک سا ہوتا ہے نا, تو چونکہ حضور کے پیر کی انگلیاں شیپ میں تھی تو جب وہ کٹتی تھی تو وہ چاند کی شکل اختیار کرتے ہیں. اب میرے امام کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے. اس ناخن پاک اتنا بھی مہینہ میں نائے چرخے کو سب کے چار پر اترانے والے آسمان تیرے پاس تو پہلی شب کا ایک ہلال ہے اور ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی 10 انگلیوں کے ناخن کی کترن ہے. اس ناخن کی کترن کے برابر تیرے چاند کی رانائی کبھی نہیں ہو سکتی. دل اپنا بھی شہدائی ہے. اس ناخن پاک کا اتنا بھی مہینہ دینا ہے. ایسے شاعر کے بہرحال ایک شاعر صاحب آتے ہیں, ایک نعت سنانے پڑھو. انہوں نے نعت سنائی نا تو کہہ رہے تھے آپ کے عشق میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی. ہم بھی کہتے ہیں, بہت داد وصول بھی کرتے ہیں, آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. سب امام سنتے رہے, روتے رہے روتے رہے. جب نعت مکمل ہوئی تو کہتے ہیں شاعر صاحب جو آپ نے کہا ہے اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہیں تو احمد رضا تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے کہ تم کتنے بڑے عاشق رسول ہو. اور اگر جو کہہ رہے ہیں وہ صرف شاعری ہے, تمہارے دل کے جذبات نہیں ہیں, تو جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تمہارے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں. اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ, اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا بڑا جھوٹ. اب آپ سے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ سے جان سے زیادہ محبت, اولاد قربان کر دیں گے, جان قربان کر دیں گے, مال قربان کر دیں گے. ابھی اولاد جان مال قربان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف 10 منٹ کا وقت چاہیے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں عشق کا دعویٰ ہے, کہیں اندر سے منافقت تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا ایک دن قیامت ہے جب حضور چہرہ پھیر کے کہیں گے کہ تجھے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ملتا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے, آج تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں. اس وقت کیا بنے گا؟ بربادی ہے, تباہی ہے. اس لیے آج توبہ کیجیے, جنت کے لیے نہیں, حضور کی خوشی کے لیے. جس کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو اس کے نام پہ 5 وقت 10 منٹ نکالو, یعنی 50 منٹ. آج مجھ سے وعدہ کرو اللہ رسول کو گواہ بنا کر, حضور کے عشق میں کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں 5 وقت پڑھوں گا, صحیح العقیدہ امام کے پیچھے پڑھوں گا, سنی امام کے پیچھے پڑھوں گا. ہاں مجھے خوش حضور دیکھ رہے ہیں, واللہ حضور دیکھ رہے ہیں. اس محفل پر حضور کی توجہ انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں حضور. ہاں سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ.